बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। लगता ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कुदरत मेहरबान है और ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि खुद पाकिस्तानियों को इस बात पे यकीन नहीं आ रहा। इसके साथ साथ भारत की तरफ नजर दौड़ाएं तो वहां पे हर तरफ सोग और मातम का आलम है। वो भारत जो कि अपने आप को दुनिया की चौथी और पांचवी बड़ी मईशत कहता था, एशियन टाइगर अपने आप को कहता था, इस वक्त उसे सर छुपाने की बल्कि मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। भारत F-35 लेगा। पाकिस्तान के J-35 के ट्रेनर जहाज आ चुके हैं। चिकन नेक के ऊपर सूरत बहुत ज्यादा गंभीर है और एक तरह से चीन भारत की गर्दन दबोच रहा है। वहां पे एक लेफ्टिनेंट कर्नल के भी भारतीय मरने के खबरें हमारे पास आ रही हैं और इसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर तेल निकलने जा रहा है। उस तेल की हकीकत क्या है? इमरान खान दौर में एक अनाउंसमेंट आई थी, उसके बाद क्या डेवलपमेंट हो चुकी हैं और पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान कौन सी बड़ी डील करवाने जा रहा है? सबसे पहले मेरे ख्याल से तेल पे बात कर लें, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तेल के बारे में जानने के लिए। लोग ये कहते हैं कि जनाब केकड़ा वन के ऊपर 2021 के अंदर खुदाई हुई थी, वहां पे कुछ नहीं निकला था, तो इसके पीछे क्या हकीकत है? अब एकदम से 3 साल के बाद कौन से ऐसे जखायर निकल आए हैं कि ट्रंप को भी ये कहना पड़ा कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलके ऑयल रिजर्व्स को डिस्कवर करेंगे। ना सिर्फ डिस्कवर करेंगे बल्कि उन्होंने भारत को भी एक जनाटेदार थप्पड़ मारते हुए कहा कि हो सकता है कि कल को भारत भी पाकिस्तान से तेल खरीदे। इस वक्त हम जो चीजें देख रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि दुनिया के चौथे बड़े रिजर्व्स हैं। एक चीज को आपको समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान, आप स्टेट ऑफ हार्मोज जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बहरी रास्ता है ऑयल की एक्सपोर्ट के हवाले से, वहां पे अगर आप नजर मारें तो ईरान के पास तेल, सामने यूएई के पास तेल, उसके साथ सऊदी अरब, कतर के पास तेल, इराक के पास तेल, तो सिर्फ फिर पाकिस्तान के पास तेल क्यों नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बेल्ट एक ही है, रीजन एक ही है, तो क्या पाकिस्तान उसको एक्सप्लोर करने में अभी तक नाकाम हुआ है? इसके पीछे क्या हकीकत है मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान अपनी जरूरत का 80% एनर्जी जो है वो बाहर से मंगवाता है। हर साल 10-11 बिलियन डॉलर हर साल हमारे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की जरूरियात पूरे करने में लग जाते हैं। अब इसके साथ ही फिर हम ये देखते हैं कि वहां पे ब्लू इकोनॉमी की बात होती है ग्वादर के पास और दीगर जगहों पे, और पाकिस्तान जो है वहां पे काम करना शुरू करता है और उसको ये पता चलता है कि जनाब वहां पे कोबाल्ट भी है, निकल भी है, इसके साथ रेयर अर्थ मिनरल्स वहां पे मौजूद है, फिशिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है और मैरीन बायोटेक्नोलॉजी जो है ये सब कुछ वहां पे है। अब हुआ क्या देखें, 2021 के अंदर इमरान खान ने जब ऐलान किया था तो उस वक्त एक्सन मोबिल, ENI और PPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड मिलके ये प्रोजेक्ट कर रहे थे। एक जगह पे ड्रिलिंग की गई, 5500 मीटर तक नीचे गए, लेकिन वहां पे कहा गया कि जनाब वो नताइज केकड़ा वन पर मौसूल नहीं हुए जो कि होने चाहिए थे। लेकिन इसके साथ ही जो खबर हमारे पास मौजूद है वो ये है कि पाकिस्तान ने एक्सन मोबिल को उस जगह के अलावा किसी और जगह पे एक्सन मोबिल ड्रिलिंग करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने उसको हेजिटेशन का इजहार किया और उसको किसी और जगह पे ड्रिलिंग करने नहीं दी। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान ने 3 साल तक एक दोस्त मुल्क मुबैना तौर पे सऊदी अरब के साथ मिलकर वहां पे सर्वे किया और कहा यह जाता है कि पिन पॉइंट लोकेशन पाकिस्तान ने ढूंढ ली है और अब दोबारा एक्सन मोबिल ही यहाँ पे आएगा। PPL और दीगर पार्टियों की मदद से कोशिश ये की जा रही है, लेकिन ट्रंप ये कह चुके हैं कि हम इस ज्वाइंट वेंचर को लीड करने के लिए एक अमेरिकी तेल कंपनी की तलाश में है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो तेल के जखायर हैं वो वेनेजुएला में है, 300 बिलियन बैरल वहां पे तेल मौजूद है। उसके बाद फिर हम देखते हैं सऊदी अरब, ईरान, कनाडा, इराक और अमेरिका के पास वैसी दुनिया के सबसे ज्यादा शेल ऑयल के रिजर्व्स मौजूद हैं। अब पिन पॉइंट लोकेशन आ चुकी है बकौल पाकिस्तान के,
تو اب اس میں چیلنجز بہت زیادہ ہیں. چیلنجز کیا ہیں دیکھیں, ایک تو وہاں پہ سیکیورٹی کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کو ہے, جس کا بندوبست کر لیا گیا ہے, اور بہت جلد آپ کو نظر آئے گا کہ دہشت گردوں کو چن چن کے ان کا صفایا کیا جائے گا, خاص طور پہ جو بھارتی فتنہ خوارج ہیں. اس کے ساتھ ہی انٹرنیشنل ایکسپلائٹیشن کا بہت زیادہ مسئلہ تھا. اب امریکہ یہاں پہ آتا ہے, پارٹنر بنتا ہے, تو اس چیز کے بہت زیادہ قوی امکان ہو جائیں گے کہ جب ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو چکا ہے, ان کو ان کا حصہ دیا جا رہا ہے, تو پاکستان بھی اپنے ریزروز کو نکالنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف اور صرف اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے $5 بلین ریکوائرڈ ہے, لیکن وہ خرچ کرنے کے بعد جو انفراسٹرکچر ہے, پائپ لائن ہے, اسٹوریج فیسلٹیز ہے, ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک ہے, یہ سب الگ سے ہے, اور اس کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. امریکہ کو ساتھ رکھنے کا مقصد بھی صرف اور صرف یہی ہے کہ ایک ہائی لیول کے اوپر آپ کو انویسٹمنٹ مل جائے, اور کہا جا رہا ہے کہ ریکو ڈک پہ بھی $5 بلین کی انویسٹمنٹ کے لیے آفرز آ چکی ہیں. اس کے ساتھ اگلی کہانی شروع ہو جاتی ہے کہ جناب ایران کے صدر, جو کہ 12 روزہ جنگ اسرائیل اور ایران کے درمیان کے بعد پہلا دورہ انہوں نے پاکستان کا کیا ہے. دیکھیں, ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان نے بڑا ہی اہم کردار ادا کیا ہے. اس حوالے سے پہلے ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی, وہاں پہ مبینہ طور پہ فیلڈ مارشل نے آفر کی اس معاملات کو ڈپلومیٹیکلی سارٹ آؤٹ کرنے کی, اور ایران اور امریکہ کی ڈیل کروانے کی, کہ کسی بھی طریقے سے اس کو اپنے پازیٹیو مقاصد کے لیے نیوکلیر انرجی کو سیویلین پرپسز کے لیے استعمال کیا جا سکے. اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارکو روبیو نے بھی پاکستان کے کردار کو سراہا ایران اور اسرائیل جنگ کی بندی کے حوالے سے. پھر محسن نقوی نے کہا کہ یہ جو ایران اور اسرائیل کی جنگ بندی ہے, اس کے پیچھے ورزی ہے. پھر پاکستان کے جو دفتر خارجہ کے ترجمان ہے شفقت علی خان, انہوں نے یہ کہا کہ جناب پاکستان یہ رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے, اور یہ مثبت کردار وہ ادا کرتا رہے گا. اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی بیہائنڈ دا سین ایفرٹس ہیں, اس کو ایک طرح سے ایکنالج کرنے کے لیے ایران کے صدر نے پہلا دورہ پاکستان کا کیا جنگ کے بعد, اور اب معاملات چل رہے ہیں. معاملات یہ چل رہے ہیں کہ جناب جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق مبینہ طور پہ ملٹری انٹیلیجنس اور عسکری جو حلقے ہیں ہمارے باوثوق, وہ انفارمیشن مطلب میسج کنوے کر رہے ہیں واشنگٹن اور تہران کے درمیان, آپس میں جو ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت جلد ایک بہت بڑی ڈیل دونوں کے درمیان ہو سکتی ہے, جس کا سہرا پاکستان کے سر پہ آئے گا. اب یہ ساری ڈیولپمنٹ ہونے کے ساتھ ہی ایک اور خبر آ جاتی ہے کہ ایران کے صدر کہتے ہیں کہ ہم جناب پاکستان کے تھرو چائنا کا ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ یہ بھارت کے لیے کتنی بری خبر ہو سکتی ہے, کیونکہ اس وقت جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں اور جو آ رہی تھیں, بھارت ایک سازش کر رہا تھا گوادر کے خلاف چابہار کے نام پہ, اور وہ چاہتا تھا کہ افغانستان سے ٹریڈ سیدھا ایران اور پھر رشیا اور مڈل ایسٹ, سینٹرل ایشیا, یہ ساروں سے جو تجارت ہے یہ چابہار جو بندرگاہ ہے اس کے ذریعے کی جائے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو انفراسٹرکچر اس وقت اویلیبل ہے وہ صرف اور صرف سی پیک کی صورت میں پاکستان کے اندر سے ہوتا ہوا سیدھا چائنا جاتا ہے. تو اب مبینہ طور پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ چاہے ریل نیٹ ورک کے تھرو بیجنگ سے لے کے گوادر تک, اور پھر گوادر سے آگے چابہار بندرگاہ تک ایک نیٹ ورک ایسا تیار کیا جائے گا جس کے اندر ایران کو بھی شیئر دیا جائے گا, اور ان کو تجارت کے لیے وہاں پہ آپشنز دیے جائیں گے. تو اب یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر الحمدللہ پاکستان کے لیے ہر طرف سے ہی اچھی خبریں ہیں. لیکن اگر اچھی خبریں نہیں ہیں تو وہ ہیں بھارت کے لیے, کیونکہ بھارت کو پتا ہے کہ پہلے ٹرمپ نے 25% ٹیرف لگایا, اس کے ساتھ ہی اسی دن پاکستان کے ساتھ 19% ٹیرف کی ڈیل فائنل کی, پھر ایک اور تماچا مارا آئل ایکسپلوریشن کا اعلان کر کے, اور پھر ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ بھی اگر انڈیا کو آئل چاہیے ہو تو وہ پاکستان سے لے سکتا ہے. اس وقت ٹرمپ نے
ایک طرح سے مودی کی گردن کو دبوچا ہوا ہے، اور ساتھ میں چائنا بھی میدان میں آ گیا ہے اور اس نے چکن نیک کو بڑے ہی برے طریقے سے دبوچ لیا ہے۔ F-35 بھارت نے لینے سے انکار کر دیا ہے، یا آپ یہ کہیں کہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیا ہے کہ دلچسپی نہیں رکھتا F-35 لینے میں، جبکہ بھارت کی یہ مجبوری ہے کہ وہ اس وقت امریکہ کو مکمل طور پہ ناراض بھی نہیں کر سکتا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو ریفائنریز ہیں، رشین ریفائنریز کے ساتھ انڈین ریفائنریز نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں اور وہ ایک دم سے ختم نہیں ہو سکتے، لیکن جو ہمارے پاس مبینہ طور پہ خبریں آ رہی ہیں، کافی جو اسٹیٹ کی ریفائنریز ہیں انڈیا کی، انہوں نے رشیا سے تیل کی برآمد جو ہے وہ بند کر دی ہے۔ اور ہمارے پاس یہ خبر آئی تھی کچھ دن پہلے کہ امریکن کمپنیز انڈیا کے ساتھ LNG کا بزنس کریں گی، لیکن اب ایک دم سے پاکستان کے ساتھ جو کھیل بن گیا ہے، اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا دھچکا لگنے والا ہے، اور ٹرمپ تو پاکستان کے تھرو تیل بیچ رہے ہیں انڈیا کو۔ لیکن جو چائنا کر رہا ہے وہ بڑا ہی خوفناک کام کر رہا ہے۔ اس نے اروناچل پردیش کے ساتھ ساتھ $40 بلین کا اپنا انفراسٹرکچر کمپلیٹ کر لیا ہے، سلیگوری کوریڈور کے ساتھ ساتھ چکن نیک، سیون سسٹر اسٹیٹ سے لے کے ہر طرف، اور ہم یہ دیکھیں کہ چینگڈو سے لے کے لیسا اور زینیانگ سے لے کے لیسا تک اس نے روڈ انفراسٹرکچر وہاں پہ بنا لیا ہے۔ 34 گھنٹے کا جو سفر ہے وہ اب 13 گھنٹے کے اندر کنورٹ ہو چکا ہے۔ 2000 کلومیٹر بارڈر ہے چین اور بھارت کا، اس وقت وہاں پہ روڈز بن چکی ہیں، ہیلی پیڈز بن چکے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے، پراپر انفراسٹرکچر بن چکا ہے۔ اور دوسری طرف ہم انڈو پیسیفک میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جہاں امریکہ کا پارٹنر بنا ہوا تھا، وہیں پاکستان کی بحریہ امریکی بحریہ کے ساتھ وہاں پہ مشقیں کر رہی ہے، اور اب پاکستان جو ہے وہ سمندروں کا محافظ بھی بننے جا رہا ہے۔ ادھر سے ایران S-400 کے تجربات کر رہا ہے، رشیا نے بالآخر ان کو ایک جہاز دے دیا ہے، ایک S-400 دے دیا ہے، جس کا تجربہ 26 جولائی کو کیا گیا۔ ایک IL-76 مال بردار رشین طیارہ آیا ہے اور اس کی موجودگی میں یہ سارے کا سارے آپریشنز ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ واپس چلا گیا ہے اور اس نے تہران میں سٹے کیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ S-400 دے دیا گیا ہے۔ جو اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کے دوران روس کے خلاف معاملات خراب ہو گئے تھے کہ آپ نے ہمیں Su-35 دینا تھا جنوری کے اندر، وہ بھی نہیں دیا، اور اب آپ سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ HQ-9 چائنا سے لیا گیا، J-10C چائنا سے لیا گیا، تو اس سارے معاملے کی کمپنسیشن کے طور پہ رشیا نے S-400 ایران کو فراہم کر دیا ہے، جس کا تجربات بھی کر لیے گئے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری صورتحال اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہے، اور الحمدللہ گوبر آریہ جیسے لوگ رو رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے 5000 خاندانوں نے پاکستان کا سودا کر دیا ہے۔ کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان تو ٹرمپ کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، تو میں نے کہا جناب ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، کم از کم مودی کی طرح گود میں بیٹھ کے کھیلنے کی خواہش تو نہیں رکھتا۔ الحمدللہ جیو پالیٹکس پاکستان کی اس وقت سر چڑھ کے بول رہی ہے، اور پاکستان اس کو میٹیریلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹ ایک دن پاکستان کی عوام کی بھلائی کے لیے بھی استعمال ہوں گی، اور اس کے نتائج نیچے تک پہنچیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک لے جا دیجیے۔ اللہ حافظ۔